अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो हिजान का शिकार है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जो है उसमें तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है और इस कदर तेज़ी के साथ इजाफा जो है वो माजी में पहले कभी नहीं देखा गया। आज डॉलर जो है वो 173 रुपये 50 पैसे जो है एक रुपए की कीमत जो है वो पहुंची। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और दिखाई ये देता है कि डॉलर की ये कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। इसी के साथ साथ अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो भी महंगी होती चली जा रही हैं। हमारे पॉलिसी साज जो हैं वो टामक टोइयाँ मार रहे हैं, कभी कान इधर से पकड़ते हैं तो कभी उधर से पकड़ते हैं, लेकिन परनाला जो है वो वहीं का वहीं है। और जाहिर है इसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है, और वो लोग जो बुनियादी तौर पर हम लोअर मिडिल क्लास कहते थे, निचला मतवस्त तबका, वो अब गुर्बत की सतह की जो लकीर है उससे नीचे आ चुका है। हुकूमत जब दलाइल पेश करती है इन चीज़ों के जवाब में कि महंगाई क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, तो उन पॉलिसीज़ को जो है सरफ़ नज़र कर दिया जाता है, उन कोताहियों को दरगुज़र कर दिया जाता है और नाअहली के उस तसलसल को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिसमें 3 साल गुज़रे हैं और उसके नतीजे में आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यकीनन बैनुल अक़वामी सतह पर मामलात जो हैं वो ज़रूर ख़राब हुए हैं। हमने भी मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट तो एक तरफ था, अब खुराक के एतबार से भी एक सिक्योरिटी स्टेट जो है तकरीबन बना दिया है। आज पाकिस्तान अपनी 70% अजनास जो है वो इम्पोर्ट करता है। देखना ये है कि इस वक्त एक और सिलसिला भी जारी है और वो IMF के साथ मुज़ाकरात का है। उस मुज़ाकरात के नतीजे में जितना शिकंजा इन एक बरस में हमारा टाइट हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ था। बिजली की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा किया गया है, टैक्सेस की शरह जो है वो बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो टैक्स इकट्ठे करने का तरीक़ा कार है, अगर उसको भी अल्फाज का रूप दे दिया जाए तो ये भी नज़र आएगा कि एडवांस टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए पैसे जो हैं वो अगर निकाल लिए जाएं तो हकीकत आश्कार हो जाएगी। अब देखना ये है कि IMF के साथ मुज़ाकरात तातुल जो है ज़ाहिर है उसका शिकार तो नहीं कह सकते आप, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसका इम्कानी अंजाम जो है वो क्या होगा। जो तकाज़ा हमसे मज़ीद किया जा रहा है, क्या इस वक्त हम वो निभाने के अहल भी हैं कि नहीं हैं। मसाइल के इस अंबार में क्या कोई उम्मीद की किरण भी है। मेरे आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखती है। उनकी कही हुई बात जो है वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक मुस्तनद, मोतबर और मंतक पर समझी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को चलाया भी है। उन्होंने इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं उसका तजिया वो हक़ाइक़ की रोशनी में और अपनी मेहनत और उनके जो तलबा हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से करते हैं। मेरी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफ़ीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ज़रा आपसे यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड 1 अरब डॉलर, कितनी अहम है ये सूरत हाल कि आज हम इस गर्दाब में आन फंसे हैं। हम ये भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि मामला तातुल का शिकार हैं। हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें मज़ीद कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं उम्मीद रख, पेवस्ता रह शजर से और उम्मीदें बाहर रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये IMF का जो सिलसिला है ये तो आपको याद होगा जुलाई 2019 से चल रहा है। बीच में ये सिलसिला इसलिए भी रुक गया था कि कोविड की नुकसानात की वजह से प्रोग्राम में जो हमें रिफॉर्म करने थे वो हम उस वक्त नहीं कर सकते थे, और IMF ने समझदारी का इजहार किया
اور پچھلے سال جون میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں 1.4 ارب ڈالر کا انہوں نے سپورٹ دیا ریپڈ فائنینسنگ فیسلٹی کے ذریعے سے، اور پچھلے دنوں 2.8 ارب ڈالر انہوں نے ہمیں ایس ڈی آرز دیے ہیں، جن کا کوئی قرضہ والی پہلو نہیں ہے، وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ گرانٹ ہے ایک لحاظ سے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہی سوچ رہا ہے کہ اب ہم نے پاکستان میں 7.5 ارب ڈالر لگا دیے ہیں ان پیسوں کے علاوہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 2.8 ارب ڈالر کے علاوہ 7.5 ارب ڈالر لگا دیے ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنا پیسہ واپس لینا ہے، اور ہر سال ہمیں 1 سے 1.5 ارب ڈالر واپس کرنا ہوگا ہر سال آئی ایم ایف کو۔ تو اس لیے آئی ایم ایف میں بھی ایک پریشر ہے، جس طرح بینکر کہتا ہے اپنے بارور سے کہ بھائی معاملہ ٹائٹ کرو تاکہ تم پیسے ہمیں واپس کر سکو۔ تو یہ رجحان بھی پیدا ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے اندر، اور کچھ اور بھی باتیں ایسی ہیں جن کا فارن پالیسی وغیرہ سے تعلق ہے، جس کا ذکر کرنا نامناسب ہوگا اس وقت۔ اس کی وجہ سے بھی پریشر زیادہ پڑ رہا ہے پاکستان پر، اور میں 2-3 آپ کو اشارے دے دوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک پریشر پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو 2-3 دن پہلے آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ چھاپی ہے اکتوبر کی، اس میں پاکستان کے اعداد شمار دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 3-4 سال پاکستان کے معاشی حالات کیا ہونے والے ہیں۔ اس سال وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے 4% تو آپ کے شرح نمو رہے گی، مگر جو سب سے پریشان کن چیز ہے جو اخباروں نے پک اپ نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے درآمدات کا والیوم 11% کم کرنا ہے اس سال۔ امپورٹ کی کوانٹٹی جو مقدار ہے اس کو آپ کو کم کرنا ہے 11%۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان۔ ہماری جو پچھلی حکومت تھی ان کے زمانے میں تو والیوم میں 11% ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے درآمدات کی والیوم 11% کم کرنی ہے، اب آپ سوچئے کہ 60% تو آپ کی امپورٹ انپٹس کی ہے، را مٹیریل انٹرمیڈیٹ گڈز کی ہے، اور 20% آپ کی ایسے آئٹم ہیں جو مشینری وغیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ صرف 20% ہے کنزیومر گڈز کا، اس میں چلیں آپ 5% کچھ کم کر لیں۔ کھانے پینے کے اشیاء تو ہم بہت شمار امپورٹ کر رہے ہیں اب۔ تو یہ 11% کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا نہیں کرنا پڑے گا، مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے۔ اور کیوں یہ کہہ رہے ہیں 11% کم کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے پہلے 2 مہینے میں 2.3 ارب ڈالر تک چلے گیا، تو سال بھر میں یہ تقریباً 12 سے 14 ارب ڈالر تک چلے جا سکتا ہے، 14 ارب سے بھی زیادہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے اس سال کھینچ کھانچ کے پروجیکشن جو کی ہے 9 ارب ڈالر کی، تو آپ کو نمایاں طور پر اپنے درآمدات کم کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ کی امپورٹ را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ گڈز کی کم ہو گئی تو صنعتی پیداوار اور ہمارے ایگریکلچرل سیکٹر کے انپٹس کہاں سے آئیں گے؟ اس بات پہ مجھے بہت زیادہ پریشانی اس وقت موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال اب یہ ہے کہ یہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری ہے اور اس رفتار کے ساتھ ہے، آپ ذرا بیان فرمائیں گے کہ اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں، اور اس کا کتنا خوفناک نتیجہ جو ہے ہمارے لیے برآمد ہو رہا ہے،
اور آگے چل کے مزید ہوگا؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے درآمدات جو ہیں وہ پچھلے سال چونکہ لیول کم ہو گیا تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا تجارت کا خسارہ کم ہو گیا ہے، اور اس کی کمی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کے بعد قیمتیں گر گئی تھیں اور تیل کی قیمت $40 تک نیچے گر گئی تھی فی بیرل. اب وہ $80 سے بھی زیادہ اونچی چلے گئی ہیں. آپ کے ایڈیبل آئل کی امپورٹ جو ہے پام آئل کی، اس کی قیمت میں 85% اضافہ ہے. بہت سے آئٹمز میں 25 سے 40% اضافہ ہے. آپ کا درآمدات کا لیول پچھلے سال کے لحاظ سے تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے. تو سپلائی جو ہے فارن ایکسچینج کی وہ تقریباً اسی لیول پہ ہے. تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے ہمارے ایکسپورٹس میں، برآمدات میں، مگر وہ بہت کم ہے ہمارے جو اضافہ ہمارے درآمدات میں ہوا ہے. کچھ عرصہ تو ہم سب کا خیال یہ تھا کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جس کی ایکسچینج ریٹ پالیسی وہ ان کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خسارہ بڑھنے کا خطرہ ہے تو روپے کو گرنے دو. مگر بعد میں جب پریشر پڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو مارکیٹ میں رہے ہیں، ہم نے $1.2 ارب مارکیٹ میں ڈالے ہیں. اس کے باوجود روپے کی قدر میں کمی. لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ امپورٹ اونچے ہو رہے گئے ہیں، لہٰذا روپے کی قدر میں گراوٹ مسلسل آتی رہے گی، لہٰذا پہلے ہی ایل سی کھول دو، امپورٹ پہلے ہی کر دو. تو یہ اسپیکولیشن کا بھی ایلیمنٹ آ گیا ہے جس نے مارکیٹ کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے. اور میں اور میرے ساتھیوں نے جو کام کیا ہے، میں آپ کو اندازہ نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ مارکیٹ پہ خدا نخواستہ اثر پڑے، مگر اگر آپ کو 11% امپورٹ میں کمی لانی ہے درآمدات میں، تو ابھی تو صرف آغاز ہے روپے کے گرنے کا. اس کے آگے میں نہیں کہنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خطرناک بات کی ہے، اور یہ جو آپ کا فرمانا ہے کہ یہ ابھی تو آغاز ہے روپے کے گرنے کا. آپ ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ 138 روپے پر لیٹر پہ پہنچ گئی ہیں. آپ جو غذائی اجناس کی قیمتیں ہیں وہ آپ ایوریج کی بنیاد پر 25 سے 40% بتا رہے ہیں. تو ذرا یہ بھی فرما دیجئے کہ مہنگائی کا یہ جو آندھی چل رہی ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ مزید مومنٹم پکڑے گی. مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہم نے ریسرچ کیا ہے پچھلے 2 دن میں اور میرے اچھے شاگردوں، یہ جو 2 اقدامات لیے گئے، ایک آپ نے جو کیا کہ تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا 10 سے 12 روپے جس طرح آپ نے کہا ہے، اور دوسری طرف بجلی کے نرخ میں بھی آپ نے کافی اضافہ $1.38 اضافہ کیا ہے. ان 2 چیزوں کی وجہ سے، صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے آپ کا جو افراط زر کی رفتار اس وقت جو پی بی ایس کہہ رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کم بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9%. صرف ان 2 اقدامات کے نتیجے میں یہ 12% تک چلے جائے گا. اور اگر روپے کی قدر میں اضافہ چلتا رہے تو میں آپ کو اب کیا کہوں، اس سے بھی زیادہ آنے والے مہینوں میں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو آپشنز کیا دکھائی دیتے ہیں؟ ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، بجلی کی قیمتیں بھی ہم نے بڑھا لیں، پیٹرولیم پرائسز بھی ہم نے بڑھا لیں، اجناس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، ہم ریلیف تو کوئی نہیں دے رہے، جو اضافہ ہوتا ہے ہم آگے پاس آن کر رہے ہیں. حکومت بہت سے دعوے بھی کرتی ہے کہ نہیں ہم نے وہاں پہ 80-85% بڑھا، ہم نے 17% بڑھا دیا. آپ کو کیا لگ کیا رہا ہے، آپشنز کیا ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے، ہمارے جو دبنگ فائنانس منسٹر صاحب ہیں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بڑے سخت اور میں سمجھتا ہوں
کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام میں جو لیٹر آف انٹینٹ ایشو کیا گیا ہے فیبروری مارچ میں، وہ بالکل نامناسب ہے، بہت سخت ہے، اور یہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کافی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم بجلی کے نرخ بھی نہیں بڑھائیں گے اور ہم ٹیکسز میں اتنا اضافہ نہیں کریں گے۔ مگر دیکھیے، ایگریمنٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے اقدامات لے لیے ہیں۔ یعنی کہ جو نیگوسیشنز کے دوران جو ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان کو دبا دیا گیا ہے، اور ہمارے دبنگ فائنانس منسٹر صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام جاری رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ اگر کم بھی ہو جائے تو یہ 9 ارب ڈالر تک رہنے کا خطرہ ہے، اس سے زیادہ رہے گا اگر آپ نے مناسب اقدامات نہیں لیے۔ تو آپ کا جو ڈالر میں جو لونز ہیں ان کی جو ری پیمنٹ ہے وہ اس سال 9.5 ارب ڈالر ہے، کم از کم 18-19 ارب ڈالر کی آپ کو ضرورت ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے۔ مارکیٹ سے پیسہ کچھ آ رہا ہے کم مقدار میں، مگر خطرہ یہ کہ یہ بڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس سورسز آف فائنینسنگ جو ہیں، اگر آئی ایم ایف کی چھتری نہ ہو تو مشکلات اس لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ فوراً بھاگ جائیں گے۔ ان کی طرف سے ہمیں سالانہ 3.5 سے 4 ارب ڈالر کے قرضے ملتے ہیں، اور وہ اچھے پروجیکٹس وغیرہ کے لیے لگتے ہیں۔ تو اب بھی یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف نہ ہو پروگرام تو کیا 9 ارب ڈالر کا خسارہ بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اسے اور کم کرنا پڑے گا؟ اس میں فائنینسنگ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسے سینیریو ہیں۔ میری تو گزارش آپ کو یاد ہوگا پہلے یہی تھی کہ حکومت کو مختلف سینیریو تیار کر لینے چاہیے تھے کچھ پچھلے 2-3 مہینے میں، اور اس کی بیسس پر آپشنز دیکھنا چاہیے تھا۔ مگر لگتا ایسا ہے کہ وہاں گئے ہیں واشنگٹن، اور وہاں تک بہت زیادہ پریشر پڑ چکا ہے، اور تقریباً حکومت ماننے کو تیار ہو چکی ہے۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب، اب یہ پھر فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرضوں کی الجھاؤ میں ایسے الجھ چکے ہیں کہ روپے کی بے قدری بھی جاری رہے گی، مہنگائی کا سونامی بھی جاری رہے گا۔ اب آپ پھر پاکستان میں غربت اور بے روزگاری جو ہے اس کو کس سطح کے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک اور چیز کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب بھی دوں گا۔ صرف تجارتی خسارے کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت بجٹ کے خسارے کا بھی بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس پہ بھی آئی ایم ایف آپ پر بہت پریشر ڈال رہا ہے۔ اور ایک طرف جو آپ کا جو بجلی کا شعبہ ہے، اس میں جو سرکولر ڈیٹ آسمان تک پہنچ چکا ہے، اس کو بھی کم کرنے کے ذریعے ہمیں ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پریشر اس پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو ایک فرنٹ پہ مسائل نہیں ہیں، آپ کے تجارتی خسارہ، بجٹ خسارہ، مختلف سیکٹرز میں خسارے۔ بجٹ جو بنایا گیا کمزور تھا، میں نے آپ سے پہلے کہا، جو اعداد شمار تھے وہ مناسب نہیں تھے۔ آئی ایم ایف آپ سے اب کہہ رہا ہے کہ آپ اور ٹیکسز لگائیں۔ اب دیکھیے، اس وقت ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ نے 300، 400، 500 ارب کے ٹیکسز لگا دیا تو جو تھوڑی سی جان جو ہے اکانومی میں، تھوڑی سی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا، یہ جو شوکت ترین صاحب کی میں دیکھ رہا تھا
फुटेजेस जो ज़ाहिर है वाशिंगटन से आ रही हैं, उनका चेहरे पे जो एक कर्ब की कैफियत है, उसकी बुनियादी वजह आपको ये दिखाई देती है कि मज़ीद टैक्सेस का तकाजा है और उनको अब समझ नहीं आ रही है कि जो उन्होंने दावे किए थे अब वो कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं यही समझता हूँ कि उनकी नीयत बहुत मुनासिब है। वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और तरक्की की रफ्तार बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने हमारा मंसूबा बंदी पे खर्चा जो है वो तकरीबन 1200 अरब से 2100 अरब तक ले जाना चाहते थे ताकि रोजगार बहुत से पैदा हों। तो उनकी नीयत बहुत मुनासिब थी, मगर शायद उन्हें अंदाज़ा इतना नहीं था जब वो आए कि हालात किस कदर पेचीदा हो चुके हैं। और एक नई चीज़ जो हुई कि साल के आगाज़ से बाहर में जो कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हुआ, उसने हालत जो है तजारती खसारे के लिहाज से बिल्कुल ही तब्दील कर दी। तो एक नया मसला और खड़ा हो गया है। तो बेचारे वो इस बात से परेशान हैं कि मैंने जो भी प्रॉमिसेस किए थे, मैंने कहा था कि मैं बॉटम अप अप्रोच लाऊंगा, मैं लोगों को पैसे पहुंचाऊंगा, मैं चीज़ों की कीमतों में कमी लाऊंगा। अब पता नहीं कितनी उनके पास गुंजाइश रहेगी ये सब करने के लिए, इसलिए कि वाकई इस वक्त रिलीफ का जो ज़रूरत है वो बेतहाशा ज़रूरत है। लोग बेतहाशा परेशान हैं। और मैंने जिस तरह अभी कहा कि दो आपने इक़दाम लिए, उसके नतीजे में 9 से 12% आपके अफराती ज़र ऊपर चले गया है। डॉक्टर साहब, मैंने जो आपसे सवाल किया कि गुर्बत और बेरोज़गारी, ये अब आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? और इस वक्त जो गुर्बत की सूरत हाल है, आप लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत काम किया था इसके ऊपर और वो इदाद व शुमार जो हैं वो बड़े मुस्तनद थे। अब आपको क्या लग रहा है और आगे कैसे आप देख रहे हैं? पिछले साल अल्लाह के फजल से जब हमारा शरह नमूद तकरीबन 4% तक पहुंचा तो हालात काफी बेहतर हुए थे। और हमारा अंदाजा ये है कि जो आपका लेबर फोर्स में 20 लाख का इजाफा सालाना हो रहा है, वो भी तो एक नया मसला है। सिर्फ जो इस वक्त रोजगार हैं और बेरोजगार हो जाए, नए लोग भी आ रहे हैं, वो भी बेरोजगारी से शुरू करते हैं, तो ये बड़ा मसला है। तो हमारा अंदाजा ये है कि कोविड के फौरन बाद 50 लाख लोग और बेरोजगार हो गए थे। ये इस पिछले साल शरह नमूद बढ़ने के बाद काफी हद तक हमने जो नया इंक्रीज था लेबर फोर्स में उसको एब्जॉर्ब किया है, तकरीबन 15 लाख, मगर अभी भी वो 5 लाख और नए 3-4 लाख लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपके 5 लाख नहीं 50 लाख। और दूसरी तरफ अब आप ये देखिए कि जो गुर्बत का जो आपने एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट कही थी अपने इंट्रोडक्शन में कि जो लोअर मिडिल क्लास था वो अब पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुका है। ये बात आपकी बड़े अफसोस से मुझे अग्री करना पड़ रहा है। और हमारा अंदाजा ये है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग और बेरोजगारी के साथ साथ गुर्बत के लकीर के नीचे चले गए। और उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है पिछले साल, मगर अब जबकि आपका अफरात ज़र की रफ्तार में बढ़ने का खतरा है और खाने पीने की अशिया में और बढ़ने का खतरा है, तो जो पिछले साल आपने थोड़ा सा गेन किया था वो शायद फिर से आपको लूज करना पड़ेगा। तो हालात बेहतर नहीं होंगे इस वक्त अनकरीब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात कही जा रही है कि शायद हुकूमत जो है, जो हम दरामदी खुराक की खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उन पे कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है उसको रिवाइज़ कर दें। एक तरफ IMF का तकाजा है मज़ीद टैक्सेस बढ़ाने का, और ज़ाहिर है कि वो देख रहे हैं हमें 400 अरब डॉलर के, वो 400 अरब रुपए के इक़दामात करने थे,
اگر اگلے سال میں چلے جاتے ہیں تو شاید 1000 ارب تک پہنچ جائیں. تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس آپشن ہوگا کہ وہ ٹیکسز کم کرے اور کوشش کرے کوئی ریلیف دینے کی, اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں ون آف ارینجمنٹس, اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس حکومت نے جو کوششیں کی ہیں یقیناً پچھلے سال خاص طور پہ کچھ حد تک کامیابی بھی ہوئی, مگر جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت امبیلنس ہو چکا ہے. تقریباً اگر آپ یہ ایڈوانس ٹیکسز وغیرہ ملا لیں جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا, تو 80% آپ کی ریونیو جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ حاصل کر رہے ہیں, صرف 20% انکم ٹیکس سے حاصل کر رہے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس. یہ بہت ہی غلط نظام ہے, اور میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا, اور ہم نے ایک ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ بھی UN کا ہے, اس میں ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ بے شمار مراد آپ نے امیر طبقے کو دیے ہوئے ہیں پاکستان کے. آپ چاہیں تو کبھی ہم ایک پورا پروگرام اس پہ کر سکتے ہیں. تقریباً 1400 سے 1500 ارب کے مراد دیے گئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا جو امیر طبقہ ہے, جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب ہر وقت افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, کہیں مافیاز بھی بنے ہوئے ہیں, خدا کے لیے اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ ہمارا جو امیر طبقہ ہے وہ مناسب ٹیکسز کی پیمنٹ کرے, اور اگر وہ پیسہ آتا ہے اور ہم اسے ترقی کے لیے اور ریلیف کے لیے ساتھ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ حالت بہتر ہو سکتے ہیں. مگر اس کے لیے حکومت کو سخت اقدامات آگے چڑھتے لینے پڑیں گے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے سارے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا ہوں. جس طرح ہم نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا ٹیررزم کے خلاف, اب ایک نیشنل ایکشن پلان آن دی اکانومی بنانے کا وقت آ گیا ہے. سب مل کے بیٹھیں, پاکستان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اگر ایسا پہلے ہم کر چکے ہوتے تو IMF میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہمیں اتنا دباتے, مگر آپس میں چونکہ ایک یونانیمٹی نہیں ہے, کنسنسس نہیں ہے, اس لیے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. حفیظ پاشا صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا, سابق وزیر خزانہ. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.